हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू आरएनएन पॉडकास्ट। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हम सबके सामने है, हम उसका हिस्सा है। हमारी नज़रों के सामने किस तरह से ग्रेजुअली हम इस क्लाइमेट चेंज की मद में आ चुके हैं और हम इससे ये एक दलदल है, हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, बल्कि इसके अंदर किस तरह से हमने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है, इसकी नेगेटिविटी के अंदर हम बस चुके हैं। इससे निकलने का भी कोई हल है या नहीं, ये भी जानेंगे। लेकिन इस वक्त तो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये क्या नेचुरल फिनोमिना है या एक मैन मेड डिज़ास्टर है। उसके बाद एक और अलमिया ये भी है, क्वेश्चन मार्क ये भी है कि ये जो ग्लोबल चेंज है, ये क्लाइमेट चेंज हो कैसे रहा है अपर लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। क्या ये वाकई नेचुरल है या नहीं? क्या ये कोई ग्लोबल पॉलिटिक्स भी है? इस सब पे बात करेंगे। ये जो फ्लड्स चल रहे हैं पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान सैलाब की मद में है। फ्लड्स में अर्बन फ्लडिंग शुरू हो चुकी है, ग्लेशियर्स, क्लाउड बर्स्ट। इसके अलावा आप देखिए कि पानी कहीं और से छोड़ा जा रहा होता है, लेकिन नुकसानात और इसकी मद में कोई और शहर, कोई और बस्ती आ जाती है। और उससे निकलने का किसको, मतलब क्या कोई स्ट्रेटजी भी है या नहीं? हुकूमतें क्या करें इसमें? ये सब सवालात हम सब के दिमागों में, हम सब के जहन में मंडला रहे हैं, लेकिन इसका कोई हल भी है कि नहीं, जानते हैं। मेरे साथ है मेरे एक बहुत ही खास मेहमान, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, मेंबर हैं रोटरी इंटरनेशनल के, मिस्टर हसान बिन सादत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बुशरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से, ठीक ठाक। सर आप देख लें, सबसे पहले तो नेचुरल फिनोमिना जो हम सबके सामने है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जिसका हम 10 साल या 15 साल पहले से ही हम इसके हवाले से एक सेशंस देना शुरू हो गए हैं कि ग्लोबल चेंज या ग्लोबल क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग भी कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि आना शुरू हो गई है। उसके लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए? क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी आप देखिए कि एक अवेयरनेस सेशन स्टार्ट हो गए, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया में क्लाइमेट चेंज के हवाले से कभी भी कोई इस तरह के इकदाम नहीं उठाए गए। जब आफत आ जाए तो फिर सोचा जाता है कि इसको किस तरह से कॉप अप करना है। अर्बन फ्लडिंग जो इस वक्त चल रही है पूरे पाकिस्तान में, आप इसको क्या समझते हैं? नेचुरल है या मैन मेड डिजास्टर है? ये हम इसकी मद में कैसे आ गए? ये सैलाब की मद में कैसे आ गया पाकिस्तान? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा। सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा आरएनएन न्यूज़ का कि देखिए उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और क्लाइमेट के ऊपर जो है वो बात जो है वो कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम जो है आज ऑर्गेनाइज़ किया है। आज हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, तो क्लाइमेट चेंज जो है ग्लोबल फिनोमेना है, पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, तमाम डेवलपिंग नेशंस के अंदर हमें क्लाइमेट चेंज के असरात नज़र आ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि आपके पास दुनिया में फ्लड्स आए हैं। 2 साल पहले दुबई में फ्लड्स आए हुए थे, उससे पहले सऊदी अरब में फ्लड्स आए हुए थे, इंडिया में इस साल बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, बांग्लादेश में फ्लड्स आए हैं हमारे पास, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा ममालिक में फ्लड्स आए हैं। तो पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है और मौसमाती तब्दीलियाँ हो रही हैं। कहीं पे हीट वेव है, कहीं पे फ्लड्स हैं, और ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखें तो वाइल्ड फायर भी हमें नज़र आती है। सो ये क्लाइमेट चेंज है पिछले 30-40 साल से हो रहा है, और इसमें सबसे बड़ा रीज़न जो है वो हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें नंबर 1 डिफॉरेस्टेशन, दरख्तों का, जंगलों का काटना, और दूसरा नंबर पे फॉसिल फ्यूल्स का बेजा इस्तेमाल, यानी कोल, ऑयल और गैस का जो है बेदरेग इस्तेमाल जो है ये हम नज़र आता है। इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हवा में आ गई, जिसके नतीजे में मौसमाती तब्दीलियाँ हो रही हैं। ये तो है एक बात, उसकी नेचुरल, हम बात करते हैं साइंस की। इस वक्त ये हो गया है कि क्लाइमेट चेंज एक नेचुरल डिजास्टर है, हमारी मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से वो हो रहा है, लेकिन हमारी अपनी नाअहली की वजह से हमने उसे मैन मेड डिजास्टर बना दिया। वो कैसे? वो कैसे? वो इस तरह से है, मिसाल के तौर पे कि पाकिस्तान में 2010 में फ्लड आए, 2022 में फ्लड आए, अब फिर 25 में फ्लड आ गए। लोग आबी गुजरगाहों में घर बनाते हैं, हमारे पास सोसाइटीज़ बन जाती हैं दरिया के बेड के ऊपर, हमारे पास एनओसीज जो हैं वो गवर्नमेंट जो है वो दे देती है जाली तरीके से। तो मसला ये है कि जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं दी जाएगी, आप अगर दरिया के रास्ते में घर बना लेंगे, दरिया के रास्ते में कॉलोनीज बना लेंगे, तो दरिया तो अपना रास्ता तो नहीं यानी कि छोड़ता। आप ये कहना चाह रहे हैं कि फ्लड्स जो है वो एक नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन जहाँ पे वो फ्लड्स आते हैं या जहाँ पर प्रिडिक्शन या एनालिसिस ये कहता है कि दरिया के इर्द गिर्द का जो इलाका है, अगर आप उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, एक आम इंसान उसको अगर ऑक्यूपाई कर ले, तो वो हमारा कसूर है। फ्लड्स आते नहीं, दरिया का रास्ता है, पानी ने दरिया आना के है, रास्ते में दरिया का अगर रास्ता कोई है नहीं। ऑक्यूपाई करता है, एक ओके, आम अगर आप इंसान दरिया जगह, के रास्ते को रोकेंगे और वहां पे घर बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो घर जो है, आज पानी नहीं है, 2 साल बाद पानी नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद पानी आ सकता है। जिस टाइम भी पानी आएगा तो वो सारे घर तबाह हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली वो फ्लड की सूरत हाल क्रिएट होगी। और फिर उसके बाद इस वक्त अगर आप देख लें तो पंजाब, सिर्फ पंजाब में 2.5 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं बेघर हो चुके हैं, और उनको डिस्प्लेस करना पड़ा है हमें सिर्फ ये पानी की वजह से। लेकिन देखिए 2010 में आया, 2022 में आया, ये प्रिडिक्शंस थी नहीं कि 2025 में आ सकता है।
کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ گلوبل پالیٹکس بھی ہے؟ انڈیا کی طرف سے جو پانی چھوڑا گیا ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا تباہی اور بربادی ہو چکی ہے اس وقت پورے پاکستان میں. پہلے پنجاب تھا اس کی ضد میں, اب سندھ تک یہ ایک جو ہے لاکھوں ایبسلیوٹلی ریلا ایبسلیوٹلی پہنچ آپ نے چکا بالکل ہے. صحیح. گلوبل پالیٹکس بھی انوائرمنٹ کے اوپر بہت زیادہ ہے. کلائمیٹ چینج کرنے والے ممالک اور ہیں, کلائمیٹ چینج کے متاثرین ممالک اور ہیں. وہ بتائیں کون سے ہاں یہ کلائمیٹ بڑی چینج امپورٹنٹ چیز کرنے ہے. والے کون ہیں یہ بتائیں. ہاں کلائمیٹ چینج کرنے والوں میں سب سے بڑا یو ایس ہے. کلائمیٹ چینج کرنے والے سب سے بڑا یورپ ہے, کیونکہ ان کے ایمیشنز بہت زیادہ ہیں. انہوں نے بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ, انہوں نے بہت زیادہ پولوٹیڈ گرین ہاؤس گیسز ریلیز کی ہیں. اب چائنا بہت زیادہ گرین ہاؤس گیسز جو ہے پروڈیوس کر رہا ہے. اور ڈیولپنگ نیشن جتنے بھی ہیں, چاہے افریقہ ہو گیا, چاہے ساؤتھ ایشیا ہو گیا, ڈیولپنگ نیشنز آر دا ون وچ آر افیکٹیوز آف کلائمیٹ چینج. ہمارے پاس کلائمیٹ چینج کے اثرات نظر آ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہیٹ ویو بھی ہے, ہمارے پاس فلڈز بھی ہیں, ہمارے پاس کلاؤڈ برسٹ کا کلاؤڈ برسٹ کے ہمارے پاس ریزنز ہیں. ایک دم کلائمیٹ چینج جو ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں اسے ہم کہتے ہیں انپریڈکٹیبل ویدر ہو جاتا ہے, یعنی ایک دم موسم تبدیل ہو جاتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو, مجھے بالکل, کہ ہم نے جنوری میں یہ بات کی تھی اور یہیں پہ RNN کے اسٹوڈیو میں بات ہم نے کی تھی اور ڈسکس کیا تھا کہ اس سال بارشیں بہت زیادہ ہوں گی اور اس سال فلڈ ہوگا, اور یہ پریڈکشن ہر سال ہے. ایز اے کلائمیٹ سائنٹسٹ ہم پریڈکٹ کرتے ہیں اگلے 5 سال بعد مزید موسمی تبدیلیاں سنگین ہو جائیں گی, مزید فلڈ کے چانسز بڑھ جائیں گے. اس کو کوئی روکنے کے کوئی کنٹرولنگ فیکٹرز ہیں یا نہیں؟ بالکل ہیں اس کے دیکھیے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سولوشن بھی تو ہوتا ہے. آپ نے گلوبل پالیٹکس کی بات کی, آپ نے کہا کچھ کنٹریز ایسے ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج کرنے والوں میں سے ہوتی ہیں, اور جو افیکٹیز ہیں اس میں آ جاتی ہیں ایشین کنٹریز, جس میں پاکستان بھی ہے, انڈیا اٹ سیلف ہے. اب آپ نے کہا کہ ہم یہ بات کریں انڈیا کی طرف سے جو پانی آئے, تو کیا ہم سمجھے کہ انڈیا بھی جو پانی اس وقت, پہلے ہم جو پانی کی لڑائی چل رہی تھی ٹریٹی کے اوپر, اب جو پانی چھوڑ دیے تو وہ بھی ایک نہیں, اب میں بتا دیتا ہوں پانی چھوڑنے کا ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس بارشیں بہت زیادہ ہوئی, انہوں نے پانی چھوڑ دیا. ہم نے ڈیم کیوں نہیں بنائے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. میں ہمیشہ کرتا ہوں پاکستان کو چھوٹے بڑے سب ڈیمس کی ضرورت ہے. ہاں پالیٹکس ہوتی ہے ڈیمس کے اوپر بھی, آپ بڑے ڈیم نہ بنائیں, یہ بہت پالیٹکس ہے. آپ چھوٹے ڈیم تو بنائیں, جہاں ڈیم بن سکتے ہیں وہاں بنائیں, تاکہ آپ پانی کو روک سکیں, پانی کو ڈائیورٹ کر سکیں. ہمارے پاس ابھی تک پانی کو ڈائیورٹ کرنے روکنے کے لیے میکینزم ہی نہیں ہے. پھر ہم موجودہ حکومت سے یہ بات کریں کہ انہوں نے ڈیمس کیوں نہیں بنائے, بالکل یہ موجودہ حکومت پر ایک سوال نشان بنتا ہے. بالکل بنتا ہے, موجودہ گورنمنٹ میں بنتا ہے, پچھلی گورنمنٹ میں بنتا ہے, کہ آپ کے بس میں آنے والی تمام گورنمنٹس میں بنتا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بڑے ڈیم بنانے کے, چھوٹے ڈیم تو بنا سکتے ہیں. آپ کی کیپیسٹی ہے نا, دیکھیں ہر ہمیشہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے اندر کیپیسٹی ہے, وٹ یو کین ڈو. اگر آپ وہ چینج جو آپ کر سکتے ہیں مطلب وہ نہیں کرتے, تو اس کا مطلب ہے آپ کی اپنی نااہلی ہے. ایک تو ہے نا آپ کے دسترس سے باہر ہے, آپ کے اس سے باہر ہے کہ جی ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے, ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. بٹ ایک چیز ہے کہ آپ کی کیپیسٹی بھی ہے, فنڈز, چھوٹے ڈیم تو ہم بنا سکتے ہیں, گورنمنٹ بنا سکتی ہے. اور یہ بالکل گورنمنٹ پر سوالیہ نشان ہے. اس کے بعد, اس تباہی کے بعد تو میرے خیال سے گورنمنٹ ضرور جو ہے وہ ایسے اقدامات اٹھائے گی کہ مزید نقصان نہ ہو, بلکہ اگر اس طرح کی بھی کوئی پریڈکشنز آتی ہے ان فیوچر, تو اس کو آپ کس طرح سے کوپ اپ کریں, اس کے لیے کیا ریزرورز یا ڈیمز جو ہے وہ بنائے جا سکتے ہیں. میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ 2010 میں بھی یہی بات ہوئی, 22 میں بھی. ہمیشہ اگر آپ فلڈس کے بعد ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جی پاکستان میں ڈیمز بننے چاہیے, تو بھائی اب ہم اگلے 5 سال میں یہی روتے رہیں گے کہ ڈیمز بننے چاہیے. 10 سال بعد بھی ہم یہ بیٹھے ہوں گے, کیوں نہ اب اگلے گورنمنٹ جو ہے وہ انیشیٹو دے اور وہ کہے کہ ہم نے ڈیم بنانے ہیں 2 سال میں, 1 سال میں, تاکہ گورنمنٹ کی کارکردگی میں یہ بھی شامل ہو کہ ہم نے اتنے ڈیم, چھوٹے ڈیم بنا دیے اور ہم نے اتنا پانی کا ذخیرہ ارینج کر لیا تاکہ اگر بارشیں ہوں گی تو ہم کنٹرول کر سکیں گے. آئی بلیو پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی کوئی ڈیم جو تھے وہ بننے کی ایک ڈونیشن انہوں نے کہا تھا اسٹارٹ کریں گے, لیکن انفارچونیٹلی نہیں بن سکے. پریزنٹ گورنمنٹ نے ایک کام جو اچھا کیا تھا, لاہور میں ڈرینیج کا کام ایٹ لیسٹ بنا, جو ہمارے پاس لاہور میں ڈرینز ڈیولپ ہوئی, اور وہ یہ ہوا کہ لاہور میں اگر کم سے کم بارشیں ہوں گی تو پانی ڈائیورٹ ہو جائے گا. ڈرین سسٹم ہمارے پاس لاہور میں ڈیولپ ہوا تھا. لیکن دیکھیں اس ڈرین سسٹم سے وہ چیزیں کنٹرول میں آئی ہے جو کہ اس سے ریلیونٹ ہے. ہاں ریلیونٹ ہے. فلڈ کی بات کریں گے, چلے دریاؤں کی بات کر لیں, آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بات کی. یہاں پہ بہت زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن کو 2-3 ہفتے پہلے حکومت نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ اراؤنڈ 6000+ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو کہ انلیگل بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, حکومت نے چلے ایٹ لیسٹ کسی پوائنٹ پہ جا کے ان کو ہائی لائٹ تو کیا, وی آر گریٹفل کہ چلے وہاں تک تو حکومت نے ایک اسٹیپ لے لیا. لیکن ادروائز اگر آپ دیکھیں تو ان کے آگے کوئی فردر ایکشن نہیں ہوا. دونوں قصوروار ایک دوسرے کو ٹھہراتے گئے. روڈا جو آرگنائزیشن ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے این او سیز نہیں دیے, سوسائٹیز کہتی ہیں ہمیں این او سیز ملے تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں. بیچ میں جنہوں نے زمینیں لی ہیں یا جو پراپرٹی کو آن کرتے ہیں, انہوں نے بھی شاید میرے خیال سے اس کو چیک ہی نہیں کیا, کیونکہ جب آپ کوئی خریدنے لگتے ہیں پراپرٹی تو آپ اس کو 100 ٹائمس ملٹیپلائی کر لیں, 10 اور مور ٹائمس, تو آپ ایک بار ضرور سوچتے ہیں کہ تھنک ٹوائس بفور بائنگ اینی پراپرٹی, کہ وہ آئدر فیوچر میں وہ لانگ ٹرم چلے گی بھی یا نہیں وہ پروجیکٹ. تو میرے خیال سے اس میں تو سب کا ہی قصور آ جاتا ہے. اب ہاؤسنگ سوسائٹیز جو دریا کے اندر ہیں,
کیا کہنا چاہیں گے کہ اس وقت جس سچویشن میں ہو وہاں کے شہریوں کے لیے کیا کوئی کمپنسیشن یا آپ کو کیا لگتا ہے؟ وٹ ڈو یو اینالائز؟ آئی تھنک وہاں کے لوگوں کو تو میرے خیال سے دے نیڈ ٹو شفٹ ٹوورڈز ادر پلیسز. اور بالکل ہے، اس میں بات کروں گا. دیکھیں کہ جو سوسائٹی بنانے والے ہیں ان کا قصور ہے، گورنمنٹ کا ہے، ایک ڈبیٹ ہے. بٹ میرا ہمیشہ کنزیومر پہ سوال ہوتا ہے کہ جو خریدنے لگا ہے وہ کیوں نہیں ویریفائی کرتا کہ کیا یہ LDA سے اپروول ہے یا نہیں ہے. ان کا بالکل میں ہمیشہ کہتا ہوں، دیکھیں اینڈ یوزر پہ بات کروں گا میں. ایز اے ٹیچر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم لوگوں پہ بات کرنا بڑا آسان ہے، اس نے خرابی کر دی، اس نے خرابی کر دی. ایز اے انڈیویجول ہم نے ویریفائی کیوں نہیں کیا؟ ایز اے انڈیویجول ہماری رسپانسبلٹی کدھر چلی گئی؟ شہریوں کا قصور ہے کہ جس نے خریدا وہاں پہ جب NOC نہیں تھی، جب آپ کے پاس LDA سے اپروول نہیں تھی، آپ اس سوسائٹی میں پلاٹ کیوں خرید رہے ہیں؟ آپ انویسٹ کیوں کر رہے ہیں چاہے وہ سستی مل رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے آپ نے سستی کی بات کی ہے، آپ کے پاس 2 پروڈکٹس ہیں. ایک اگر آپ کو کاسٹ افیکٹو مل رہا ہے، دوسرا اگر آپ کو ہائی کوالٹی ریٹ پہ مل رہا ہے، تو کچھ تو ہوگا کہ وہ کاسٹ افیکٹو پہ کیوں مل رہا ہے. آپ ہر چیز تو نہیں آپ ایکسیپٹ کر سکتے نا. ضروری تو نہیں کہ آپ نے ہر چیز کے ذریعے یو ہیو ٹو ٹیسٹ ایوری تھنگ جو کہ آپ کی آنکھوں سے گزری ہے. مطلب شہریوں کا بھی اس حد تک میرے خیال سے بنتا ہے، ریگارڈلیس کون سی سوسائٹی ہے. اگر آپ کو چیز خرید رہے ہیں، آپ اپنے پیسے لگا رہے ہیں، زندگی بھر کے پیسے لگا رہے ہیں، یا آپ پتہ نہیں کب سے پیسے جمع کر کے آپ لگا رہے ہیں، ایٹ لیسٹ یو تھنک ٹوائس بفور بائنگ اینی تھنگ. بیکاز ان دی اینڈ جب آپ نے وہ چیز پراپرٹی آن کر لی، کل کو کوئی بھی کلیمٹی ہو جاتی ہے، کچھ بھی ایسا ڈیزاسٹر آتا ہے، تو آئی تھنک یو کوسچن یور سیلف فرسٹ دین دی ادر پرسن. اور میں چاہوں گا کہ اس کے بعد یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمیشہ نارملی ہم بات کرتے تھے فلڈ آتے ہیں گاؤں میں لوگ بے گھر ہوتے ہیں، اس دفعہ فلڈ میں لوگ شہر میں بے گھر ہوئے ہیں. تو یہ ایک پہلی دفعہ فینومنا ہے اربن فلڈنگ کا کہ شہروں میں جو بڑے گھر تھے، یعنی وہ لوگ جو صاحب حیثیت تھے، ان کے گھر بھی تباہ ہوئے ہیں اور ان کو بھی اب گھر چھوڑ کے جانا پڑا. تو ایک بہت بڑا الارمنگ کوشچن ہے. بٹ یہاں پہ جو سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج کے بعد میرے خیال سے پاکستان کے تمام لوگوں کو یہاں سیکھنا چاہیے کہ آئندہ کسی بھی ایسی سوسائٹی میں آپ پلاٹ نہ لیں جو دریا کے کنارے ہے، اور وہاں لینے سے پہلے سوچیں. یہ نہ ہو کہ اگلے 5 سال بعد پھر ہم کسی اور سوسائٹی کی بات کر رہے ہوں اور پھر لوگ رو رہے ہوں اور سڑکوں پہ آ کے بیٹھے ہوں کہ جی ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا. لوگوں کو سیکھنا چاہیے. بار بار ایک بات کروں گا، یہ بڑی سخت بات ہے کہ لوگوں کو سیکھنا چاہیے. یہ میرے خیال سے لوگوں کو سیکھنا چاہیے. سیکنڈ یور اوپینین، بیکاز برائی نہیں مٹ سکتی، مارکیٹنگ نہیں ختم ہو سکتی. اور آئی تھنک آپ ایک کپڑے کی دکان سے گزر رہے ہیں، ایک کپڑے کی جہاں پہ 4-5 مارکیٹس ہیں، ہر کوئی یہی کہے گا میرا کپڑا بس بیسٹ ہے. بیچنے والے نے تو بیچنا ہے، بیچنے والے نے تو چیز بیچ دی، اس نے تو مارکیٹنگ کر دی. آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو ٹیل ہے وہ سوسائٹی کے اندر آ رہی ہے. شہری کو یہ چیز خود بھی دیکھنی چاہیے کہ یہ پاسبل ہے بھی یہاں پہ رہنا یا نہیں. آپ کو کوئی چیز فری میں مل رہی ہے، آپ جا کے رہ لیں، پھر آپ کل کو کہیں وہاں پہ تباہی آ گئی، جنگل میں آپ گھر بنا لیں اور پھر آپ کہیں کہ وہاں پہ شیر کیوں آ رہا ہے. So this is not possible, I guess. So it's a two-way street and it takes two to tango. لیکن موونگ آن، حکومت کی بات کرتے ہیں. روڈا کو بھی چلے سائڈ پہ کرے، سوسائٹیز کو بھی، شہریوں کو بھی سائڈ پہ کرے. حکومت اٹ سیلف، حکومت کا کیا اس وقت میجرمنٹس ہونے چاہیے، کیا پیرامیٹرز ہونے چاہیے؟ دیکھیں حکومت کا جو اس میں میجرمنٹس ہیں 2 چیزیں ہیں. ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے گورنمنٹ کام کر رہی ہے، اب وہ ریلیف بھی دے رہی ہے اور وہ وہاں پہ جا کے لوگوں کے ہیلتھ کیمپس بھی انہوں نے ڈیولپ کیے ہیں. لیکن اہم چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہیلتھ کیمپ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں، ہیلتھ کیمپ اس طرح سے باتیں تو ایسی ہوتی جیسے پتہ نہیں سب کچھ راتوں رات جو ہے وہ فیری لینڈ ایک بن گیا. نہیں، میں اگری کروں گا. یہ بات نہیں ہے کہ وہ ہیلتھ کیمپ جو ہیں وہ سارے لوگوں کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، لیکن کہنا چاہ رہے ہیں اگر ایمرجنسی میں آپ ہیلتھ کیمپ لگا سکتے ہیں تو ایمرجنسی سے پہلے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ہمیشہ ری ایکٹیو ہوتے ہیں. وائی وڈ نیور نیڈ ٹو بی پرو ایکٹیو. پرو ایکٹیو اپروچ کیوں نہیں ہم اچیو کریں گے؟ اپروچ اگر ہو تو پھر ہم لوگ اس وقت ڈیولپنگ کنٹری بھی نہ رہے، ہم لوگ پتہ نہیں کہاں پہنچے. ہم یہ بعد میں رونا جو ہے شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ نقصان ہو گیا. ہم اس سے پہلے انتظامات دیکھیں. ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پانی جو ہے جب ناردرن ایریاز میں ہمارے پاس بارشیں ہوئیں، بنیر میں ہمارے پاس جب فلڈ آیا، اس کے بعد یہ پتا تھا کہ پانی پنجاب میں آنا ہے. انڈیا نے چھوڑ دیا، چلیں اضافی پانی آ گیا. اب ہمیں پتا ہے کہ سندھ میں پانی جانا ہے. پریکاشنری میجرز آپ کو پہلے لینے ہیں. گورنمنٹ کا یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ گورنمنٹ لوگوں کو اویئرنیس دے، لوگوں کو آگاہ کرے. اور یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ ایمرجنسی میں 700 کیمپ لگا سکتے ہیں تو آپ ایمرجنسی سے پہلے کیوں نہیں لگا سکتے؟ ہمیں کلائمیٹ ریزیلینس انفراسٹرکچر پہ کام کرنا ہے. کلائمیٹ ریزیلینس انفراسٹرکچر پہ بہت ضروری ہے لوگوں کو اویئر کرنا بھی، اور ہمیں جو ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بھی کرنا ہے کہ وہ کلائمیٹ ریزیلینس ہو. یعنی مثال کے طور پہ فلڈ آئے تو ہمیں پتا ہو کہ ہم ڈیورٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ٹیکنالوجیز ہیں. پھر ہمیں موو کرنا ہوگا کاربن نیوٹرل اس کے اوپر، انرجی کے اوپر. ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا ہوگا کہ ہم اپنے گرین ہاؤس امپیکٹ کو کم سے کم کریں، ہم اپنے گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کو کم سے کم کریں. اور ہمیں موو کرنا ہوگا ود ٹیکنالوجی، کیونکہ کہتے ہیں ٹائم اینڈ ٹیکنالوجی اسٹیز فار نو ون. اور اس میں سب کو اپنے آپ کو جو ہے وہ اڈیپٹ، ایک جو ہے اسٹریٹجی وہ اپنانی پڑے گی. ادروائز آپ لوگ پیچھے رہ جائیں گے اور آپ لوگ کہیں نہ کہیں گم جائیں گے. بالکل. اور اس میں ہم سب کو مل کے یکجہتی کے ساتھ چلنا ہوگا، بیکاز اس میں سب کی ایک بھلائی ہے، اس میں سب کا فائدہ ہے، پاکستان کی ترقی ہے. اینی ویز، تھینک یو فار بینگ پارٹ آف دی شو ٹوڈے. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار انادر سیشن. ٹل دین، بائے بائے.